बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, राह फलाह के साथ मैं हूँ वक़ास अली खालिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा, जो इस कायनात हस्तबूत को तख्लीक फरमाने वाला है, और बेहद दरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी आल के लिए, कि जिनकी खातिर बारी ताला ने बस में आलम को सजाया है। नाज़रीन, आज जिस उन्वान का हमने इंतखाब किया है, राह फलाह में मुख्तलिफ उन्वानात पे हम बात करते हैं, हमारे साथ स्कॉलर्स होते हैं। आज जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है तसव्वुफ़ के हवाले से, और ये ऐसा सवाल भी है और ये ऐसा उन्वान भी है कि बहुत ज़्यादा अज़हान के अंदर इश्कालात भी हैं और ऐसी सवालात भी उभरते हैं। क्या तसव्वुफ़ ये मुतवाज़ी दीन तो नहीं है? इस्लाम के मुकाबले में आपने नया मज़हब तो नहीं खड़ा कर दिया? इस पर हम बात भी करेंगे। और सूफिया, हम अपने ख़ित्ते की बात करें, बर सगीर की बात करें, इस ख़ित्ते की बात करें, तो यहाँ पर औलिया सालिहीन ने बहुत ज़्यादा खिदमत इस्लाम की है, दीन इस्लाम के पैगाम को आम किया है और लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया है। उन लोगों ने यहाँ पे इस्लाम की शम्मा को रोशन किया, मगर साथ साथ सवाल भी उभरते चले गए कि इस्लाम का पैगाम क्या है और तसव्वुफ़ की क्या अहमियत है, और इसका जो कि असरात इसके हैं, और जो तसव्वुफ़ के सलासिल हैं, इनकी हकीकत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर अब्बास अली रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ मौजूद है मुमताज़ इल्मी शख्सियत अल्लामा साहिबजादा अब्दुल्ला साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद के दोनों शख्सियात को। नाज़रीन, आज तसव्वुफ़ हमारा मौजू है, और डॉक्टर साहब आपसे मेरा पहला सवाल यही है, ये तसव्वुफ़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकास भाई, बड़ा खूबसूरत मौजू आपने मुंतखब किया है गुफ्तगू के लिए। तसव्वुफ़ क्या है और सूफ़ी किसे कहा जाए? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत से जहनों को उसमें इश्काल पैदा करता है। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। ख़ास तौर पे आज के इस माहौल ने इसे ऐसा परागंदा कर दिया कि लोग ये समझते हैं कि शायद जिसके कपड़े फटे हैं, जिसका जूता नहीं है, जिसके बाल बड़े हैं, जिसने कोई ख़ास रंग का पटका पहन रखा है या कोई ख़ास किस्म का जुब्बा और दस्तार पहन रखा है, उसे सूफ़ी कहा जाएगा। हालांकि सूफ़ी की तारीफ़ और तसव्वुफ़ क्या है, इसकी असल बात और इसकी असल अहमियत को उजागर करना ये यकीनन बहुत ज़रूरी है। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि सूफ़ी वो है कि जिसे रब के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता, कि वो हमेशा अपने रब की जुस्तजू में रहता है। अब तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ अपने अंदर की पाकीज़गी का नाम है। तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक रग़बत का नाम है। तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ ला इला के झाड़ू से अपने दिल के फर्श को साफ करने का नाम है, और इस झाड़ू से हर किस्म की अलाइशें, नापाकियाँ, बददियानतियाँ और जो बुरे ख्यालात हमारे जहनों और दिलों में पलते हैं, उनको साफ करके उसके बाद इस मकान को, इसके हकीकी मकीन जो अल्लाह तबारक व तआला है, उसके लिए साफ करने का नाम तसव्वुफ़ है। और सूफ़ी उसे कहेंगे। एक तारीफ़ ये भी की जाती है कि ये सूफ़ से है, कि जो सूफ़ का कपड़ा पहनते हैं, वो लिबास पहनते हैं, उन्हें सूफ़ी कहा जाता है। और ये भी तारीफ़ है कि असहाबे सुफ़ा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर एक चबूतरा है जिसे सुफ़ा कहा जाता है, उसके ऊपर बैठकर जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत लेते थे, अपने कल्ब व ज़हन को पाक करने के लिए, अपने तज़किया के लिए बैठा करते थे, उन्हें असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। तो आज के मुआशरे में जो उनके मशरब पर हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हम उन्हें सूफ़ी कहेंगे। और हकीकी तसव्वुफ़ के वारिस उसी को कहा जाएगा कि जिसका दिल हर किस्म के अलाइशों से पाक हो, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी आदात अच्छी हों। ये किसी पटके का, किसी जुब्बा और दस्तार का नाम नहीं है, ये ज़ाहिरी चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि दिल के अंदर छुपी हुई उन कैफियत का नाम तसव्वुफ़ है, जिससे इंसान अपने अखलाक व किरदार को बेहतर करता है। इस सवाल से फरमाया कि जैसे आपने फरमाया कि मन की दुनिया को साफ करना, दिल की पाकीज़गी, ये तसव्वुफ़ है। और क्या जो जिनके मन साफ हैं, दिल साफ है, वो सब अगर तसव्वुफ़ को नहीं भी मानते और इसका इनकार अगर करते हैं, तो क्या उनके दिल साफ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, चूँकि दिल के बारे में आप जैसे जानते हैं कि दिल को मकां कहा गया, और इसका मकीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और अल्लाह तबारक व तआला जो साफ दिल नहीं है, अल्लाह साफ है, अल्लाह जमील है, अल्लाह खूबसूरत है, फरमाया कि सफाई को पसंद करता है। तो जिसका मन साफ नहीं है, अल्लाह वहाँ पे डेरा नहीं लगाता। जो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले सूफी लोग, जब अपने दिल को पाक कर देते हैं, हर किस्म की अलाइशों से साफ कर देते हैं,
پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. میں نے ڈاکٹر صاحب عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ جو صوفی ہی من کو صاف کرے، ویسے بھی ایک مسلمان اچھے رستے پر ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، فرائض کا پابند ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کا من ویسے بھی صاف تو ہو سکتا جی ہے. بالکل. صوفی کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑی جبہ و دستار پہنے. جس کا دل صاف ہے، اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے رکھتا ہے، وہ یقیناً اہل اللہ میں شامل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ اسے کہا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، فرمائیے گا تصوف اور اسلام، لوگوں نے کہا کچھ اس انتہا پر چلے گئے کہ انہوں نے سب کچھ تصوف کو ہی مان لیا، اور کچھ اس انتہا پر گئے کہ اس کا انکار کر بیٹھے. تو درمیان کا رستہ میرے خیال سے یہ خیال جو ہے یہ خیر کا رستہ ہوگا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اور احسان کیا ہے؟ اور احسان کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی اعلیٰ اس حوالے سے ہے، اس حوالے سے فرمائے گا تصوف اسلام کے تصوف اور احسان جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ علامہ وقاص خالد صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم عنوان پہ کچھ گزارشات عرض کرنے کا. جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو سوال فرمایا ہے اس میں بنیادی طور پر جو اختلاف پیدا ہوا نا وہ اصطلاحات کا پیدا ہوا ہے. جی وہ لوگ لے کے بیٹھ کے تصوف کے لفظ کو اور صوفی کے لفظ کو، انہوں نے باقی جتنے اس کے معاملات تھے یا جو اس کا کردار تھا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا اور اسے متنازع بنا دیا اور اس بات پہ اڑ گئی ان کی سوئی کہ صوفی دکھائیں ہمیں اور تصوف دکھائیں. یہ اسلام میں چونکہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اس کا ذکر نہیں ملتا، قرآن کریم میں نہیں ملتا، لہذا یہ آپ نے ایک نئی اصطلاح جو ہے اس کو رائج کر دیا ہے اور ایک متوازی اور پیرل دین جو ہے اس کو نظام جو ہے اس کو نافذ کر دیا ہے. حالانکہ جب ہم قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہاں کوئی صوفی کا یا اس طرح کے اچھے کردار کے حامل لوگوں کا تذکرہ نہیں ملتا. جی یہ قرآن و سنت میں ملتا ہے، لیکن بات وہی ہے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ احسان، جی یہ قرآن مجید حدیث مبارکہ نے اس کے لیے استعمال کیا اور قرآن کریم نے اسی کے لیے تزکیہ کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے. اب یہ دو الفاظ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مقصد ان کا بھی یہی ہے جو ہم تصوف بول کے مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص جو صوفی کا یا تصوف کا لفظ ہے اس کو بھی اگر ہم قرآن مجید سے دیکھنا چاہیں تو ہمارے اکابرین نے اس پر بھی، جن کو اللہ نے بڑا علم سے اور بڑا شعور سے نوازا ہے، انہوں نے اس پر بھی کلام کیا ہے. اور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے انڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے غالباً 2017 میں اسی ٹاپک کو ٹچ کیا، اور انہوں نے پھر اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوست، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت کی. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافُ. تو اس لفظ صواف پر انہوں نے پھر مکمل اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل تذکرہ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ قطار کے اندر قربانی کے جانور کھڑے ہوتے ہیں جن کی نظر اللہ کے حضور پیش کرنی ہوتی ہے، اس کو صواف کہتے ہیں. اور صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر کے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر دوسرا معنی جو حضرت نے کیا وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ یہ مال غنیمت جب آتا تھا تو بادشاہ کو یہ اختیار ہوتا تھا وہ اس میں سے پہلے ہی اپنے لیے کچھ چن لے، تو اس کو صفا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت چونکہ کائناتوں کا حاکم اور بادشاہ ہے تو اس نے جن کو اپنے لیے چن لیا ان کو صوفی کہتے ہیں. بالکل. تو یہ اللہ کے چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں. اور قرآن مجید میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں یا اس کے بعد مختلف مقامات پہ دیکھیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے تحت، اور اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم پھر کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ جتنی آیات ہیں ان میں دیکھیں تو بعثت کے جو بنیادی مقاصد اللہ نے بیان کیے وہ ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماؤ اور قرآن و کتاب و حکمت کی تعلیم دو، اور چوتھا جو ہے وہ ہے تزکیہ کرو ان کا. تو یہ جو تزکیہ کرنا ہے نا، یہ باطن کا جو صفائی ہے، اس کا نام آج جدید دنیا میں ہم نے تصوف اور صوفی رکھ دیا ہے. کرنے والے کو صوفی اور اس نظام کو تصوف. آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے پیغام ہے جو چلا آ رہا، سمجھنے کی بنیادی طور پہ غلطی ہوئی ہے، ٹھوکر لگی ہے. قرآن مجید نے اسی کو تزکیہ کا نظام کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح کرتے ہوئے حدیث جبریل میں احسان سے تعبیر کر دیا ہے کہ جب تم عبادت کرو تو کم از کم یہ تمہارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں. اور اگر اس لیول پہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ اس لیول پہ نہیں ہوتا، اس لیول پہ تو بہت کم لوگ ہیں اور چنیدہ لوگ ہیں جو پہنچتے ہیں، تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ جب عمل آپ ہر اپنے عمل میں اس چیز کو لے آئیں گے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، تو
تو وہ جو اخلاص آئے گا وہ بنیادی طور پر تصوف کا بنیادی مقصد ہی وہ اخلاص پیدا کرنا ہے، تاکہ دکھلاوا، ریا، یہ سب کچھ چلا جائے اور آپ کی عبادت، آپ کی نیکی، آپ کا ہر نیک صالح عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اس کو تصوف اور صوفی سے تعبیر کیا جائے۔ بالکل صحیح، اخلاص نصیب ہو جائے تو ناظرین انسان کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہیں اور وہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی جو بندگی ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین راہ فلاح، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا عنوان تصوف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عباس علی رضا صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے، تصوف کا جو معنی ہے اور اس پہ ہماری بات بھی ہو چکی ہے اور اس رزلٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی ہوا کے ساتھ ہے یا کسی اور مخلوق کے ساتھ ہے، اسی دھرتی کے اندر، اسی دنیا میں ہم انسانوں کے ساتھ اس کا واسطہ اور تعلق ہے۔ صوفی جو اب دیکھیں کوئی ٹوپی پہننے والا ہے، کوئی جبہ پہننے والا ہے، کوئی دستار پہننے والا ہے، کسی کا جو کہ کلین شیف ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صوفی ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہے یا اس کی انداز کیا ہے یا اس کے اوصاف کیا ہے؟ آپ جو بات بھی سمجھ لیں بتائیے گا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء حق نے جو وضاحت کی ہے، جو نشانیاں بتائی ہیں، ہمیں یہی بتایا کہ اس کے اخلاق و کردار کو دیکھو، اس کے انداز گفتگو کو دیکھو، لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن دیکھو۔ ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، فرائض تو بالکل معاف نہیں ہے۔ جو شریعت کا مخالف ہے اس کا تو تصوف یا صوفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شریعت پر کاربند ہے، شریعت کو فالو کرتا ہے، نماز روزہ پڑھتا ہے، اس کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حقوق العباد میں اس کا کیا معیار ہے، کیا لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے۔ تو یہ جو تصوف جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا تعلق ظاہری وضاحت سے نہیں ہے، بلکہ اندرونی طور پہ بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے اور آپ کے سامنے لوگوں کے ساتھ بھی ایک اچھا اس کا رہن سہن میل جول ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور وہ صوفی ظاہری طور پہ اگرچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا باطن اللہ کی راہ میں بالکل صاف ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے رہتا ہے۔ جی ناظرین، یہ عنوان اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ جتنی بات کی جائے کم ہے، اور یہ گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے۔ تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے جن کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اور آج کل جو کہ پوری دنیا میں اس ڈرامے نے تہلکہ مچا دیا ہے ارطغرل کے حوالے سے، ان کے شیخ بھی ہیں۔ وہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ناظرین کو آپ تعارف بھی کروائیے گا اور بتائیے گا یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی یہ کون ہیں اور ان کی خدمات کیا ہیں اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ جی بڑی ایک عظیم شخصیت کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ۔ یہ 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں اندلس کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو والد گرامی ہیں شیخ محمد علی بن محمد رحمہ اللہ، بہت بڑے صوفی تھے۔ آپ شاگرد ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ ٹھیک ہے، 50 سال کی آپ کی ظاہری عمر ہو گئی، لیکن آپ کے پاس ابھی تک اللہ نے کوئی اولاد نورینہ عطا نہیں فرمائی تھی۔ آپ اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ جا کے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی روحانی نظر سے تصرف فرمایا اور دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے صلب میں نورینہ اولاد نہیں ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی طرف جب تصرف فرمایا تو آپ کو اپنے صلب میں ایک نورینہ، آخری نورینہ اولاد نظر آئی، تو آپ نے اپنی طرف سے انہیں ہبہ فرمائی۔ اور اس کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شیخ علی بن محمد رحمہ اللہ جو ان کے والد محترم تھے ان سے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسا برگزیدہ بیٹا عطا فرمائے گا کہ جس کا پوری دنیا میں نام ہوگا اور جس کے ایک اچھے کاموں کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کو پہچانا بھی جائے گا اور اس کے کردار کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھیں گے، جانیں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسے صوفی کامل کی دعا سے ہیں، ان کی کرامت سے ہیں۔ وہ ایک عظیم ہستی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے والد بھی صوفی تھے،
صوفیاء کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. صرف والد محترم نہیں بلکہ آپ کو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر میں ایک ایسا خوبصورت ماحول ملا، ایسا ماحول ملا کہ آپ کے والد محترم بھی صوفیاء کے ساتھ رہتے، آپ کے چچا، آپ کے ماموں زاد، آپ کے ماموں اور آپ کی والدہ کی طرف سے بھی آپ کو تصوف اور اس روحانیت کی منازل کو طے کرنے کے لیے بچپن سے ہی یہ سارا کچھ سکھایا گیا، بتایا گیا. اسی وجہ سے ان کی جو تربیت ہوئی اور بچپنا جیسے آپ نے گزارا، اس کے بعد پھر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، جس طرح سے دنیا آج جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے ارطغرل ڈرامے کا، یہ واضح حقیقت ہے. اندلس سے لے کر شام تک پورے آپ فرانس اور یہ یورپ کو آپ دیکھیں، اور آج کی اس دنیا میں یورپ کنٹریز میں جتنا ابن العربی کو پڑھا جا رہا ہے، تحقیق کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو دنیاوی علوم کو بھی حل کرتا رہا اور ساتھ تصوف کے بھی عروج پہ تھا، اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی کلیدیں کھولتا رہا کہ جس کا کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. وہاں پہ ان پہ زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے. یقیناً ضرورت ہے کہ حضرت شیخ ابن العربی کو دیکھا جائے. ان کی کرامات بھی بے شمار ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، انہوں نے لوگوں کی جو تربیت فرمائی ہے، بہت سی خوبصورت چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ سے بات بھی کروں گا. صاحب آپ فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہری علوم اور ظاہری جو مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تو جن مسائل کو حل کرتے رہے وہ تو ملکی لیول کے مسائل تھے، اور سلطنت کو کیسے آگے لے کر چلنا وہ بھی، اور ایک جو شیخ ہے، شیخ طریقت ہے، اس کے علم کا جو معیار ہے، ظاہر کا علم اور باطن کا علم، اور وہ کون کون سے مسائل حل کرتا ہے. دنیا کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ صوفی ہے یا تصوف سے اس کا تعلق ہے تو اس کا تعلق دنیا کے معاملات کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی عجیب مخلوق بن چکا ہے. اس حوالے سے آپ فرمائیے گا. جی بالکل، یہ آپ نے جو فرمایا یہ ایک سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور صرف اس کو اگر تھوڑا سا ہم براڈ کر لیں تو اس میں علماء کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ یہ بھی شاید کوئی دنیاوی معاملات سے اتنی آگاہی ان کو نہیں ہے. جی. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں بن گیا ہے کہ شاید جو علماء ہیں یا جو یہ ہمارے اولیاء ہیں یا صوفیاء ہیں، یہ کوئی معاشرے میں ناکارہ لوگ ہیں اور ان کو شاید کوئی اتنی گرپ نہیں ہوتی معاملات پہ. جی. جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں علامہ صاحب تو اس میں یہ بات بڑی بنیادی ہے کہ سیاسی اعتبار سے ہمارا معاشرہ کئی بار بہت زیادہ زوال پذیر ہمیں نظر آتا ہے. جی. ہماری تتاریوں نے جو حالت کی اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہوا، قتل و غارت کی گئی، سروں کے مینار بنائے گئے، ہمارا جتنا علمی ذخیرہ تھا اس کو ضائع کر دیا گیا، علماء کو شہید کیا گیا، یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اقتدار پہ ہم نہیں ہیں، ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن پیرل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روحانی جو ایک اسلام کا دبدبہ ہے وہ ہر حال میں قائم رہا، اور اس کو قائم رکھا انہی علماء اور صلحاء نے. ہر دور میں ظاہر ہے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہم برے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کو بنایا، لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، لوگوں نے سیکھا ہے. اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو نفع نہیں دیتی چیز اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، باقی نہیں رہتی. جو باقی رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کے لیے نفع مند ہے. اور یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، جتنے اکابرین امت ہیں، ان کے نام بھی باقی، ان کے مزار بھی باقی. گویا اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی اس آیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک بھی امت کو نفع تھا، آج تہ مزار ہیں تب بھی امت کو نفع ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کو مختصر طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو علمی اعتبار سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام فہم انداز سے لوگوں کے دلوں تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑا کام ہے جس کو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ مسنگ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واعظ بات کرتا ہے تو پھر پہلے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس کے اپنے کردار میں وہ چیز ہے کہ نہیں ہے. بنیادی طور پر خامی یہاں پہ آ کے آتی ہے کہ ہم سب من حیث القوم بہت اچھی بات کرنے والے لوگ ہیں، گھنٹوں ہم بات کر لیں گے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو ہم بہت عمل میں پیچھے ہیں. یہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اپنی بات کو اتنا وزن دیا کہ یہ سیدھی لوگوں کے دلوں تک پہنچی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عباسی خلیفے تھے اور جو دیگر اسلام کے سلطنتیں تھیں ان کی آپس میں جس طرح لڑائی تھی، اور بغداد شہر میں جس طرح لوگ نماز سے مسجد سے دور چلے گئے، ممبر و محراب کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنا دیا گیا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی اسی سوسائٹی میں تھے. لیکن آپ نے پھر انداز اپنایا اور لوگوں کو متوجہ کیا اللہ کی توحید کی طرف، لوگوں کو متوجہ کیا اس طرف کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے اور یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے دین کو فراموش کر دیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ خطبات جب ہم پڑھتے ہیں جس میں انہوں نے توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کر کے اپنے رب کی طرف ان کی توجہ کو پوری کی طرف
توڑ دیا، یہ ایک ان کا وہ کام تھا جس کو صدیوں بعد بھی آج ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس وقت میں جب لوگ اسلام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ کیا ان کی اللہ نے ان کو نوازا تھا کہ ان کی زبان سے الفاظ نکلتے اور سیدھے لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جاتے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ حضور کے بعثت کے مقاصد میں سے ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بھی اور والحکمہ بھی، اور یہ جامع لوگ تھے، ان کی زندگی کا ایک پہلو نہیں ہے، یہ کتاب کے بھی عالم تھے، بالکل وہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے سوال، یہ کتاب کے بھی عالم تھے، یہ حکمت سے بھی اللہ نے ان کو بھرپور جو ہے وافر حصہ عطا کر رکھا تھا، اور تزکیہ نفس پہ ان کو اللہ نے ایسی مہارت دی تھی کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ انسان کے باطن کو ایسا ستھرا کر دیتی تھی کہ صدیوں کے سفر جو ہے وہ لمحوں میں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، صدیوں کے سفر جو ہیں علامہ صاحب وہ لمحوں میں طے ہو جاتے تھے، اور کئی واقعات ہیں اس ضمن میں، اس کے لیے شعیب کا میسر آنا ضروری ہے، میسر آنا ضروری ہے، اگر وہ مل جائے تو۔ انہوں نے کتاب و حکمت پر عبور حاصل کیا، بنیادی بات یہ ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بدقسمتی سے نا یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ صوفی کو الگ چیز ہے اور عالم کوئی الگ چیز ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ اب اس پر الگ سے ڈیبیٹ ہوگی کہ علم دو طرح سے بندہ لیتا ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے جو مدارس کا یونیورسٹیز کا نظام ہے، اور ایک ہے اللہ اپنے کرم سے کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، اور عالم بھی پھر اس پائے کا ہوگا کہ پورے معاشرے میں اس جیسا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور علم جب قرآن کا کسی کو اللہ دیتا ہے تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا عالم صرف قرآن کا عالم ہے، حالانکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن سے ہر علم نکلتا ہے، ہر علم قرآن کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جب درس قرآن نشان فرماتے ہیں تو قرآن کی تفاسیر جب آپ بیان کرنے پہ آتے ہیں تو ابن جوزی جیسا آدمی وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے 11 تفاسیر کے بعد، وہ کہتا ہے یہ 12ویں سے لے کے 33 تک میں نے بھی کبھی نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے۔ تو گویا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اس اپنے ایرا کا سب سے بڑا مفکر بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا وہ حکیم بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا دانا بھی ہوتا ہے، اور جتنے علوم ہیں قرآن کے ان سب پر کامل دسترس جو رکھتا ہے وہ صوفی اور ولی کہلاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا، وہ نام میرے ذہن میں نہیں، کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ اپنے دور کا جدید انسان ہے، یہ کسی کا جملہ ہے، وہ یہ بات بالکل بجا ہے حضرت کہ معاشرے کی جو وہ ایک تجدید کرتے ہیں نا، ایک نئی اٹھان ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے کی دین کی جو معاملات تھے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جو زندگی مبارک کے ایام ہیں ان کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین آسمان کا چینج نظر آتا ہے، اور پھر اگلے کئی سال تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ خدمات ہمیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جس نہج پہ وہ ڈال کے چلے گئے۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی ہوں یا شیخ ابن العربی ہوں، انہوں نے آنے والی صدیوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرف راغب کیا اور چلا دیا، اور معاشرے کی ضرورت نہ صرف اس صدی کی پوری کی بلکہ آنے والے وقتوں کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کر۔ حضرت ابن العربی کا نام لیا، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر سوال کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں، آپ کی خدمات ہیں، آپ نے ظاہری طور پر لوگوں کی بڑی رہنمائی کی اور باطن کو بھی سنوارا، وہاں پہ ایک ایسا نظریہ بھی وجود میں آیا جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، اور اس نظریے نے بڑی اڑان پکڑی اور پوری دنیا میں یہ پھیلا، اور میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا، اور یہ ہے کیا؟ جی، وحدت الوجود یقیناً لوگوں نے کم علمی کی وجہ سے یا علمی خیانت کی وجہ سے اس کو یا سمجھا نہیں یا سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا سمجھنے کے باوجود اس میں خیانت کو برتا ہے۔ وحدت الوجود کا نظریہ جس کے بانی حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز اللہ کے عکس سے ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا لیکن اس چیز کے دیکھنے سے پہلے مجھے اس کے بنانے والے کی جھلک نظر آتی ہے۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ یہ سارا جو نظریہ ہے یا جو عقیدہ ہے، اس کو اگر سمیٹا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز کا مرکز و محور ہے، اگر وہ پہلے نظر آئے گی اس کے بعد اس کی وجہ کیا ہے، اس فلسفے کو کیوں پیش کیا گیا، اس بات کو، اس نظریے کو کیوں دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ اللہ کا نور تھا سب سے پہلے، اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی اس کائنات کے اندر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اس کائنات کو تشکیل دیا. تو جیسے ہی یہ کائنات سامنے آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کوئی انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، جیسے ہی کسی چیز کی طرف نظر جاتی ہے تو مجھے پہلے اس چیز سے پہلے اس کے بنانے والا نظر آتا ہے. اسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے. تو ساتھ ہی پھر اور بھی نظریہ کچھ عرصے کے بعد آ گیا حضرت شیخ سرہند کی طرف سے وحدت الشہود کا. جی جی وہ بھی بتا دیجیے. جی، شیخ سرہندی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً وہ بھی صوفیاء کی صف میں بہت مقام رکھتے ہیں، اور ان کا اس بر صغیر کے عوام کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے. وہ ایسے زمانے میں آئے کہ جب بہت زیادہ قتل و غارت تھی، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ علماء کو زہر دے دے کے قتل کیا جاتا تھا. بادشاہ اکبر کا زمانہ تھا، آپ کی ولادت 971 ہجری میں ہوئی، 16 شوال تھی، تو شوال المعظم میں 971 ہجری کو ہوئی. 1000 ہجری سے 1014 تک ادھر اس بر صغیر کے اندر بادشاہ اکبر نے حکومت کی ہے. اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، اس نے اپنے آپ دین الہی کا اعلان کیا، علماء کو قتل کروایا. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت مجدد افسانی کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے آ کے ایک جو باقی نظریات بہت سے پیش کیے، انہوں نے دین الہی کا رد کیا، انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، انہوں نے ہر قسم کی مسائل کا سامنا کیا. لیکن جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ وحدت الوجود کے مقابلے میں ایک نظریہ وحدت الشہود کا پیش کیا. وحدت الوجود جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ نظریہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز کو دیکھنے سے پہلے اللہ کو نہ دکھائی دے، پہلے اللہ کو دیکھا جائے، اس سے پہلے مجھے اللہ نظر آتا ہے. وحدت الشہود یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف نظر جائے. ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ بعدہ. وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر شے کے دیکھنے سے پہلے اللہ کی طرف دھیان جائے. وحدت الشہود یہ ہے کہ ہر چیز کے تخلیق کرنے والے کی طرف جیسے اس چیز کو دیکھا اس کی طرف اس کی نظر جائے. اس کے لیے کہا کہ تیری ہر شے، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. تو یہ دونوں نظریات اصل میں آپس میں متصادم نہیں ہیں، ٹکرا نہیں رہے، لیکن ان کو اگر تھوڑا سا پیرالل لے کے چلا جائے تو مقصد یہی ہے کہ خالق مخلوق کے ساتھ ساتھ خالق کو نہیں بھولنا چاہیے. ابن العربی نے بھی یہی تصور دیا کہ جیسے ہی تم اس مخلوق میں گم ہونے لگو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مخلوق کو بنانے والا خالق کون ہے، اس کی طرف پہلے جاؤ. اور حضرت مجدد افسانی نے بھی یہی تصور دیا کہ اگر مخلوق میں تم گم ہونے لگو تو اس کی رنگینی دیکھ کر گم نہ ہو جاؤ، بلکہ جس چیز کو بھی دیکھو اس کے بعد اس کے بنانے والے کی طرف تمہاری نظر جانی چاہیے. دیکھو ناظرین، آپ نے جو ڈاکٹر صاحب بات کی ہے کہ وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، یہ دونوں نظریات ہیں، مگر ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلا جائے تو اتنی یہ بحث کی بات نہیں جتنی بحث کو بڑھا دیا گیا. صاحب کے صاحب آپ کی طرف آؤں گا، فرمائیں کہ اس حوالے سے کہ صوفیاء نے جب ہم شیخ اکبر ابن العربی کی بات کرتے ہیں، پھر ارطغرل ڈرامے کی اتنی شہرت ہوئی، اس میں بہت زیادہ چیزیں دکھائی گئیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسے شاہکار وجود میں آ رہے ہیں. دیکھیں دنیا پاکستان اب ہمارا ملک ہے، یہاں بھی ایسے ڈرامے بھی بننے چاہیے جس سے خیر کے پہلو ہوں، جس میں ہماری جو ایک تاریخ ہے وہ سامنے لائی جائے، یا اچھے جو بہت زیادہ کام ہوئے بتائے جائیں. مگر ہم نے ریٹنگ کے چکر میں دیکھا کیسی ریٹنگ دی ارطغرل نے، سب کے پیچھے چھوڑ دی. اگر آپ اصل دکھائیں گے تو دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے، یہ بات کرنا چاہتی ہے. علامہ صاحب فرمائیں کہ اس حوالے سے کہ ہمیں اپنی جو تربیت ہے، جو اپنے معاملات ہیں، وہ کس طرح کس نہج سے کرنے چاہیے کہ جب ان شیخ طریقت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ حقوق العباد کی بہت بات کرتے ہیں کہ اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ حقوق العباد کی ادائیگی کریں گے. اس حوالے سے فرمائے گا تاکہ لوگوں کو یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو صوفی ہے اب اس کو حقوق العباد بھی یاد ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے. بالکل یہ بات آپ کی بجا ہے، اور یہ میں اسی ڈرامہ سیریز سے بات شروع کروں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جب ہم حالات دیکھتے پڑھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو واقعات سنایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے، غزوات کے. اور یہ واقعات وہ اس لیے سنایا کرتے تھے کہ بچوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جیسے جیسے اپنی عمر کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کا وہ جذبہ بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو آج کل میڈیا وار میں اس کو کہوں گا کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر آپ کا دشمن آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا دشمن جو ہے وہ مضبوط ہو، اور مضبوط آپ تبھی ہوں گے جب آپ اپنی تاریخ سے جڑیں گے. درخت تب تک کھڑا رہتا ہے جب تک اس کی جڑ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ جڑ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اس کو گرانا، اس کو کاٹنا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ڈرامے جو ہیں یہ ایک
آپ کی تاریخ کے ساتھ آپ کو جوڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں تانا دیا جاتا تھا یہاں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ آپ پڑھتے ہیں اور یہ جو ہے جی یہ ہے نہیں. تو ابھی یہ ارطغرل غازی میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو ترک سلطنت میں پڑھا جاتا تھا. تو گویا یہ کوئی بریلوی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ عشاق کی بات ہے. عشق جہاں جہاں تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا ہے. ایسا عشق کا منظر ہمارے سامنے آئے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ عشق تو یہ ہے. میں عرض کروں کہ بہت سے لوگوں نے اس چیزوں کو اڈاپٹ کیا، ان چیزوں کو خصوصی طور پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے تو وہ جو اس طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکاتے ہیں، اس چیز کو میں نے دیکھا کئی اب لوگوں نے اپنے اندر اس کو ابزارب کیا ہے کہ نہیں یہ ہمیں بھی ہاتھ چومنے نہیں ہے، ایسا تو کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم کریں. یہ انداز ہے اپنا اپنا ہر زمانے میں رہتا ہے. اب آئی وہ بات جو آپ نے فرمائی کہ حقوق العباد، میں سمجھتا ہوں خانقاہ نظام جو ہے اس کی جو روٹس ہیں اور جو اس کی اصل ہے وہ ہے ہی اسی بیس پہ کہ اللہ کی مخلوق کو یہاں سے نفع ملے، اور وہ ہر لحاظ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی آستانہ ایسا نہیں جہاں لنگر کا انتظام نہیں، بلکہ حضور فیض عالم جن کی نگری میں ہم بیٹھے ہیں وہاں تو ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں، اگر کہوں تو مبالغہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہ آتے ہیں اور روحانی اور جسمانی دونوں قسم کا لنگر ان کو میسر آتا ہے. ہماری ریاست اس کے باوجود کہ اس کے پاس سارے وسائل ہیں، انہوں نے وہ لوگوں کے لیے لنگر خانے بنائے، لیکن ایک لمٹ ہے. اس لمٹ کے بعد دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنے کے لیے اور بڑے کام تھے، یہ تو دنیا کر ہی رہی تھی. انہوں نے دروازے بند کر دیے. 50-100 کی لمٹ ہے جی، اس کے بعد 101 بندہ اندر نہیں آ سکتا. ہمارا جواب دے گیا انتظام، ہم اسی کیپیسٹی میں ہیں. حضور فیض عالم ہوں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ ہوں، حضور شاہ عبداللہ غازی ہوں، حضور سخی شہباز قلندر ہوں، حضور امام بری سرکار ہوں، میں کتنے نام لوں، حضور پیر سیال ہوں. آستانوں پہ چلے جائیں 24 گھنٹے دروازے بند نہیں ہوتے، اور جو آپ سوچ کے جاتے ہیں اللہ وہی لنگر آپ کو عطا فرماتا ہے. تو ایک تو یہ جو ان کی زندگیوں میں انہوں نے یہ کام شروع کیا، یہ آج نہیں ہوا، یہ بھی یاد رہے کہ اپنی زندگیوں میں انہوں نے دسترخوان اپنے چلائے اور اس کی برکت سے آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. دوسرے کانسیپٹ ایک وہ بھی کلیئر کر دوں میں ساتھ ساتھ، نذرانوں کا کانسیپٹ بڑا برے طریقے سے اس کو آج لیا جاتا ہے. میں بالکل یہ بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یقیناً نذرانوں کا استعمال غلط کرتے ہیں، لیکن اصل اس نذرانے کا بنیادی کانسیپٹ یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شیخ صاحب کا مرید جس کو اللہ نے نواز رکھا ہے وہ آ کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت اپنی نئے ماڈل کی گاڑی لیں گے، حضرت اپنی کوٹھی کو رینویٹ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لنگر خانہ جو چل رہا ہے اس کا انتظام اچھے سے چلتا رہے، مہمان مسافر جو آتے ہیں ان کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ برابر میسر آتی رہیں. اور سب سے بڑا بنیادی اس کا تصور یہ ہوتا تھا کہ شیخ کے سارے مرید تو تگڑے نہیں ہیں نا، کچھ غریب بھی ہیں. اب ایک بندہ دے کے گیا ہے، دوسرے نمبر پہ غریب آ گیا، اس نے آ کر عرض کی حضور میری بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے وہی اٹھا کے اس کو کہا جاؤ بیٹی کی شادی کرو. تو یہ ایک پورا نظام ہے خانقاہ کا کہ جس نے صرف اس علاقے اس آبادی کو نہیں بلکہ پورے خطے کو سیراب رکھا ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی سیراب ہے. میں اسی بات پہ اپنی بات جو ہے اس کو پھر لاؤں گا کہ ہم اللہ کے حقوق کو پرائیورٹی میں رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ حقوق العباد جو ہے اس کو وہ پاؤں تلے رون دیتے ہیں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم چونکہ بہت نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور ہم سال میں 5 عمرے کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی نہیں. یہ سارے معاملات آپ کے کامیابی کی ضمانت اس صورت میں بنیں گے جب آپ حقوق العباد کو مکمل کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے بندوں کو آپ راضی کرنے والے ہوں گے. یہ جتنے اللہ کے ولی تھے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ کسی نے کیا خوب، وہ کہتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب آ رہے تھے حضرت بابا فرید کو ملنے، تو ان کے ساتھ ایک ان کا ملازم تھا. تو انہوں نے ملازم کو کہا کہ میں نے سنا ہے بابا جی سب کو اکٹھے کھانا کھلاتے ہیں، لیکن تو میرے ساتھ نہ بیٹھی کیونکہ تجھے تو پتہ ہے نا میں تیرا چودھری ہوں، تو میرا کمی ہے. تو جب وہاں پہنچے تو دسترخوان لگ گیا، سارے آمنے سامنے بیٹھ گئے. اب وہ ملازم بیچارہ ڈر کے ایک نکر پہ بیٹھ گیا. تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے فرمایا تم ادھر اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا جی وہ چودھری صاحب آئے ہیں تو میں ان کی برابری تو نہیں کر سکتا. تو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے ساتھ خود تشریف فرما ہو گئے. اب وہ چودھری جو ہے اس پر کیا گزری ہوگی اس وقت کہ جن کی زیارت کے لیے میں آیا. تو ان لوگوں نے اپنے کردار کے ذریعے تربیت کی ہے، صرف باتیں نہیں کی. اب آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہمارے اسکالرز ہیں، جب ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا تو کوئی نیک آدمی اور با کردار نہیں ہوگا. لیکن جب تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ملازم بیٹھا ہوا ہے
اس کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ساتھ. غریب آدمی گاڑی کے باہر سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے اور حضرت شیشہ اوپر کر کے تھوڑی سی 2 انگلیاں باہر نکال کے اس سے مصافحہ کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ ہمارے کردار ہیں اور ایک طرف تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، حضرت مالک بن دینار کی بات پہ میں بات مکمل کروں کہ حقوق العباد کس قدر اہم ہے. ہمسایہ یہودی تھا، پرنالہ لگا دیا تنگ کرنے کے لیے حضرت مالک بن دینار کو، غلاظت پھینکتا، اور پھینکتا بھی اس جگہ پہ جہاں حضرت عبادت کرتے تھے. کئی مہینے گزر گئے. ایک دن خود پوچھنے آیا، کہنے لگا حضرت وہ میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا تکلیف کیسی؟ تم غلاظت پھینکتے ہو، میں جھاڑو سے صفائی کر کے تو نماز پڑھ لیتا ہوں، عبادت کر لیتا ہوں. اس نے کہا آپ کا دین آپ کو اتنا برداشت اور صبر کا اس نے مادہ دیا ہے کہ آپ کو کوئی غصہ نہیں اور آپ اتنی نارمل انداز سے یہ بات کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہم کسی سے غصہ نہیں کرتے، کسی سے بدلہ نہیں لیتے، کسی سے بد کلامی بد تہذیبی نہیں کرتے. تو اس آپ کے کردار کی بنیاد پہ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا، یہ دین تو مجھے بھی چاہیے. تو ہمیں اپنے عمل کے ذریعے، قول اور فعل دونوں کے ذریعے ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اور اس کی بہترین اگزامپل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا ولی اور صوفی ہو سکتا ہے. اللہ کا ولی اور صوفیاء نے ناظرین فقط زبان سے اقرار نہیں کیا، فقط بتایا نہیں، کر کے دکھایا ہے. اور کر کے دکھانا تو کمال ہوتا ہے. بات کرنا بھی بڑی بات ہے، مگر کر کے دکھانا، عملی طور پہ آگے بڑھنا، اسلام اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور یہی لوگ پھر زمانے میں نابغہ روز شخصیات بنتے ہیں، اور انہی کے نام زندہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ذکر کے ساتھ. حلقات ذکر ہوتے تھے جو آج جس کا بہت زیادہ فقدان ہے، ناپید ہو چکے ہیں. آج بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آج بھی اس معاشرے کے اندر صوفیاء موجود ہیں. آج بھی اس معاشرے کے اندر ہمیں وہ دکھائی نہ دیں، ہم ان کو مانے نہ، ہم ان کو تسلیم نہ کریں، تو یہ ہمارا نہ ماننا ان کے صوفی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، مگر یہاں پہ خرابیاں بھی بہت جنم لے چکی ہیں. اور ہمیں کس طرف آگے بڑھنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ 2 چیزیں ہیں، ہم مسند پر تو بیٹھے ہیں، مگر جن کی مسند پہ بیٹھے ہیں ان کی تعلیمات سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ وہ عکس دکھائی نہیں دیتا جو دکھائی دینا چاہیے، تاکہ لوگ پھر محبت و پیار کے سلسلے بڑھتے رہیں، نہ کہ کم ہوں. جی بالکل علامہ صاحب، ایسی حقیقت ہے علامہ صاحب نے جو بتایا ہے. حقیقت سے کوئی بالکل حقیقت یہی ہے کہ ہمارے کردار اور ہمارے جو گفتگو ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے. جو نشستوں پہ بیٹھے ہیں، جب سامنے ہوتے ہیں ان کی خلوت الگ ہے، جلوت الگ ہے. لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ایسے بات کریں گے کہ ان سے بڑا صوفی، ان سے بڑا نیک اور پارسا کوئی نہیں ہے. جب تک ہمارے یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گے نہیں. کثیر احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں وعید سنائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ گدھے کی طرح اس کے گرد چکر لگائیں گی، وہ بہت اس کی بری حالت ہوگی. لوگ اس کے پاس آئیں گے اور آ کے اسے کہیں گے اے فلاں تو وہی نہیں ہے جو ہمیں نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں. تو پھر تیرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا مگر خود وہ نیک کام نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائی سے باز نہیں آتا تھا. تو جیسے آپ نے کہا حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے جو کردار ہے اور اپنی جو گفتگو ہے اس کو یکجا کر لیں، جو بولتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ہماری زبانوں میں، ہمارے علماء کی زبانوں میں تاثیر اسی وجہ سے نہیں ہے. صوفی جب بات کرتا تھا تو اس کی چھوٹی سی بات بھی دل پہ لگا کرتی تھی اور لوگوں کے دلوں کے حالات بدل جایا کرتے تھے. اس کے ہلکے سے اشارے سے لوگ اپنا دین چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے. مگر آج ہمارے کردار اور ہماری گفتگو ایسی ہے کہ نہ لوگوں کے دل بدلتے ہیں، نہ لوگ اس طرف کنورٹ ہوتے ہیں، بلکہ ہم اختلافی بات کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے. اسی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوئے جا رہے ہیں. یقیناً اس بات کی ضرورت ہے ہمارے سجادہ نشینوں کو، ہمارے مسند نشینوں کو، ہماری ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے علماء کو، صلحاء کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کریں. پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسا انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، چینج آئے گا کہ لوگوں کے دلوں پہ جب ان کی باتیں اثر کریں گی وہ خود بھی تبدیل ہوں گے اور لوگوں کے حالات بھی بتائیے گا کہ تصوف کی ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جو صدیوں پہلے کی بات ہے اور اب کی بات ہے. تصوف بدلا دکھائی دیتا ہے یا ایک جیسا چلا آ رہا ہے؟
تصوف کی حقیقت تو علامہ صاحب وہی ہے جو حقیقت میں تصوف ہے، وہ تو نہیں بدلا، نہ دین بدل سکتا ہے، نہ اسلام بدل سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدل سکتا ہے۔ تو جس تربیت کو آپ نے پروان چڑھایا، وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اصحاب صفا نے آپ سے تربیت حاصل کی، تو جس طرح آپ نے ان کے اخلاق و کردار کو بدل کے انہیں صوفی بنایا، صفا والے بنایا، تو تصوف بھی وہی ہے، صوفی بھی وہی بنے گا جو ان اصحاب صفا کے مشرب پہ چلے گا اور ان کی طرح اپنے اخلاق و کردار کو تبدیل کرے گا۔ نہ تصوف بدلے گا، نہ صوفی بدلے گا، بدلیں گے تو ہمارے حالات بدلیں گے۔ ہمیں خود کو ان کی طرح سے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ تو اسی طرح سے جس طرح آپ نے فرمایا ہے اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے۔ علامہ صاحب فرمائے گا آپ اس حوالے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو مسند نشین ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کوئی نصاب ہونا چاہیے، تاکہ جب اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں نے ان کے باپ داداؤں کو مان کے ان کے پاس تو آنا ہی آنا ہے، اور اس کے پاس بھی اپنا بھی تو سامان پورا ہونا چاہیے کہ وہ آگے دے سکے، لوگوں کو گائیڈ کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ چھپتا ہوا سوال ہے، مگر آپ سے چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں تاکہ تھوڑی تیاری کر کے ہم مسند نشین بنیں، نہ کہ یہ کہ میں سجادہ نشین ہوں تو میرا بچہ بھی سجادہ نشین ہے، پھر یہ سلسلہ سجاد گان کا چلتا رہے۔ اصل دیکھیں نا، یہ قرآن و سنت کے تعلیمات کے منافی ہے یہ عمل، موروثیت۔ جی جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جب ان کا بیٹا ان کی راہ سے ہٹا تو انہ لیس من اہلک، ایسے ہی ہے۔ تو قرآن نے یہ اصول دے دیا کہ اگر نبی کا بیٹا وہ اگر اپنے باپ کی راہ سے ہٹ جائے تو وہ قابل احترام اور قابل عزت اور اس جگہ کے لائق نہیں رہتا، تو پھر اولیاء کرام تو بہت بعد کے مرتبے پہ آتے ہیں۔ تو یہ کوئی جو آج کل ایک روایت چل پڑی ہے کہ شاید پیر صاحب کا بیٹا پیر، پھر پوتا پیر، پھر پڑپوتا پیر، اور ان کی جو علمی لیاقت ہے اور ان کی جو کردار اور تقویٰ کی جو طہارت کی جو ان کا مقام ہے وہ ہو یا نہ ہو، اس بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر محراب و منبر سے آوازیں نہ ملیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ان کے جو ہیں وہ کاسا لیس، میں سخت لفظ ذرا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ دوست خطیب ایسے ہیں جنہوں نے نا کرامتیں ماشاءاللہ یاد کی ہوئی ہیں، وہ ہر آستانے پہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کرامت سنا دیتے ہیں نام بدل کے، اور جب ان سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یار پاویں ولی دی سی بھی ولی ہے، کوئی گل نہیں چل جاندی ہے۔ تو یہ جو مزاج ہمارا بنا نا کہ ہم نے غیر عالم کو اور غیر متقی کو اور اپنے باپ کی مسند کے نااہل کو جب ہم نے اٹھانا شروع کر دیا چند ٹکوں کے لیے، تو پھر اس میں قصور ہمارا زیادہ ہے کہ لوگوں نے ہماری بات سنی کہ فلاں خطیب صاحب نے، فلاں عالم صاحب نے ان پیر صاحب کی تعریف کی ہے، لہذا یہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں حضور غوث اعظم ہوں، حضور داتا علی حجویری ہوں، حضور بابا فرید ہوں، حضور شیخ ابن العربی ہوں، حضور مجدد الفسانی ہوں، میاں شیر محمد ہوں، جتنے بزرگوں کے آپ نام لے لیں، آج کل جتنی شعبدہ بازیاں مارکیٹ میں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ان احباب اور ان حضرات کی ذات والا صفات میں نہیں ملتی۔ آج کل کوئی پیر وہ کیل نکال کے دکھا رہا ہے، کوئی پیر جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کی شعبدہ بازی دکھا رہا ہے، کوئی اور اس طرح کا کام دکھا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس چیز کو تصوف کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو حالات یہ لوگ۔ اچھا، اب ہم نے اپنے بزرگوں کا کیا پڑھا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی ہے، انہوں نے اس کی تربیت فرمائی ہے، انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی ہے، انہوں نے اس کو پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ بھائی تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، تمہاری جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، جو حقوق العباد ہیں ان کا احترام اور خیال ہونا چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ قرآن و سنت کی طرف ان کو لا کر ان کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ لیکن آج کل معذرت کے ساتھ قوم بھی اس بات پہ لگ گئی ہے کہ بابا جی دکان نہیں چلتی تعویذ دے دیں، نماز نہ پڑھنے کا کہیں ہمیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا ہمیں نہ کہیں، ہمیں شارٹ کٹ دے دیں۔ تو شارٹ کٹ جب آپ نے مانگا تو پھر معاشرے کی ڈیمانڈ پہ اگر 2 نمبر لوگ آئے ہیں تو اس پر آپ ہمارے گریبان نہ پکڑیے۔ ہم نے کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا، اور آج میں آن کیمرہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بڑے پیر صاحب کا بیٹا بھی عالم نہیں ہے اور متقی نہیں ہے تو وہ اپنے باپ کی مسند پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے۔ کوئی قرآن و سنت کی نص جو ہے وہ اس کو مدد نہیں دیتی، اور نہ کوئی عالم جو ہے اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہاں میں یہ بات بھی ضرور عرض کروں گا کہ معاشرے کو بھی اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ میں اسٹریٹ فارورڈ یہ جملہ عبداللہ ثاقب صاحب دیکھیں، جہاں پہ شارٹ کٹ ہوتا ہے
دنیا بہت زیادہ چاہتی ہے جی زیادہ جو جاتی ہے. تربیت کی بات کرے، جو ذکر الہی کی بات کرے، جو کہیں ادھر کہ نہیں ہم جاتے. ذکر الہی کریں گے، وہاں کی آپ لوگوں کا حال دیکھ لیں، جہاں پہ یہ چیزیں چلیں گی، کیل نکلیں گے، وہاں دیکھ لیں آپ. یہ ایک مزاج ہے ہماری قوم کا کہ جہاں پہ آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں وہاں آپ کو نہ ریٹنگ ملتی ہے، جو آپ نے ریٹنگ والی بات کی تھی، نہ لوگ جو ہے اس کو پذیرائی بخشتے ہیں، نہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. اور جہاں اس طرح کی لیکن شبہ، اصل چیز یہی ہے، اصل چیز یہی ہے. اور یعنی ہمارا رسول کام ہے اللہ کہ اسی چیز پر چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو لوگوں نے آپ سے آ کر دلیل مانگی ہے. جی اور پہلی دلیل جو آپ سے مانگی گئی کہ آپ بتائیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دلیل پیش فرمائی ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، آپ نے اپنے کردار کی دلیل کو پیش کیا ہے. اللہ چاند و ٹکڑے آپ نے فرمایا ہے، سورج ڈوبا ہوا پلٹایا ہے، درختوں کو چلایا ہے، اور پرندے چرندے بولے ہیں. یہ آن ڈیمانڈ ہوا ہے لوگوں کی. جی ٹھیک ہے. کسی نے آ کے کہا کہ چاند توڑ دے تو ہم مانیں گے، آپ نے چاند توڑ کے دکھا دیا. مولا علی پاک کی نماز رہ گئی تو سورج کو بلایا گیا. یہ سارا کچھ آن ڈیمانڈ ہے، آن ضرورت ہے. لیکن جب آپ سے دلیل مانگی گئی تو پہلی جو آپ نے دلیل دی نبوت وہ کردار ہے. کردار. اللہ اکبر. تو اس لیے آج بھی کوئی بندہ وہ صاحب تقوی ہے، وہ صاحب علم ہے، لیکن اگر صاحب کردار نہیں، کیونکہ آج کل ایک مفتی صاحب کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے، اور میں یہ بالکل اپنی قوم سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. کوئی ایسا بندہ جو اسلام کا کوئی ٹائٹل استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلاظت میں پڑا ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دینی طبقے کو آپ ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا. ہم خود اس سے اعلان برات کرتے ہیں، اعلان مذمت کرتے ہیں. عالم وہی ہے جو اپنے خلوت میں اور جلوت میں ایک جیسا ہو، کیونکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے، اپنے رب کا خوف رکھتا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. وہ عالم ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، وہ اس صورت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ جب اس کا کردار جو ہے وہ اس کی بات کی گواہی دیتا ہے. اور ہم جن کے ماننے والے ہیں، حضور فیض عالم ہیں، حضور غوث اعظم ہیں، حضور بابا فرید ہیں، غیروں نے بھی جن کے کردار کی گواہیاں دی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. اور جن کے کردار کی گھر والے بھی گواہی نہ دیں ان کو ہم کم از کم اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مفتی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. بالکل نہیں. ہاں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ پیغام دیجیے چند جملوں میں، پھر علامہ صاحب کا پیغام رہتے ہیں، گفتگو اختتام کی جائے. جی بالکل. پیغام آج کا لب لباب یہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کسی کے سر میں بھی درد ہو جائے تو اسپیشلسٹ کی تلاش میں نکلا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر ہے کہ جس کی دوائی سے ہمیں اثر ہوگا. اچھا ڈاکٹر ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی بچہ اسکول کالج پڑھتا ہے تو اس جو سبجیکٹ ہے اس کا اسپیشلسٹ ٹیچر تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کسی اچھے ٹیچر سے پڑھا جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ یہ صوفیاء اور پیروں کی جب تلاش میں نکلتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے ہی راہ چلتے کسی کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت پی جہنم میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. تو پیغام یہی ہے کہ صوفیاء کی تلاش کے لیے نکلیں. اگر کسی اہل اللہ کی طرف آپ سفر کریں تو اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ دیندار، با اخلاق، با کردار، با شرع اور اللہ کا خوف رکھنے والا متقی پرہیزگار بندے پر یقین کریں اور اس سے جا کے اپنے مسائل ڈسکس کریں اور شیئر کریں. اس سے انشاءاللہ آپ سب کو فائدہ ہوگا. جی علامہ صاحب پیغام آخر. جی بالکل. میں بھی آخر میں، چونکہ موضوع اتنا وہ خوبصورت تھا کہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی، بات بہت زیادہ، تو میں آخر میں صرف چند جملوں میں یہ گزارش کروں گا کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا. تو اگر جسم کو بیماری لگتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کمپرومائز نہیں کرتے. اگر ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ہم کڈنی والے کے پاس نہیں جاتے، ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہارٹ والے کے پاس ہی جانا ہے. اور اگر کڈنی کا پرابلم ہے تو ہم چیسٹ والے کے پاس نہیں جاتے، ہمیں پتہ ہے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا ہے. تو اسی طرح روح جو ہے اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. روح کی بیماریاں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس طرح کی. تو جب روح بیمار ہوتی ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اس کے لیے طبیب نہ ہو. تو جو روح کے طبیب ہیں نا ان کو صوفی کہتے ہیں، ان کو اللہ کے ولی کہتے ہیں. اور جس کی روح بیمار ہے نا، زیادہ دور نہ جاؤ، حضور فیض عالم کے قدموں میں چلے جاؤ، انشاءاللہ روح توانا ہوگی، صحت مند ہوگی اور آپ کو فرق محسوس ہوگا. میرا بھی 4 جمعوں سے روح کے ورثے سے میرا عنوان چل رہا ہے. روح جو ہے اس کا بھی صاف ہونا اور صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین آج تصوف کے حوالے سے ہماری جو بات ہوئی ہے اس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ صوفیاء نے جہاں پہ اللہ کی عبادت کی ہے وہیں پہ مخلوق کی خدمت کی ہے. عبادت خدا اور خدمت خلق کے جذبے سے وہ سرشار ہوا کرتے تھے. اپنی خدمت کروانا ان کا مقصود نہیں ہوتا تھا. اور آج ہم اس طرف جا رہے ہیں جس حوالے سے پرابلم کا ہمیں سامنا ہے. صوفی
صوفی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی عبادت ہے، عبادت الہی کا نور ہے، اور اللہ کی بندگی کا نور ہے، اتباع مصطفیٰ کا نور ہے، ساتھ میں خدمت خلق ہے، اس کے دسترخوان میں وسعت ہے، جو بھی آتا ہے اس کو خیرات ملتی ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں، لنگر بھی ملتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا بھی کیا جاتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ فلاح سے دیجیے اجازت، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔